अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो सिलसिला तर्जुमा और तफसीर कुरान में आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे सूरह बकरा मदनिया लेसन नंबर 21 और इसकी आयत नंबर 58। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ और जब कुलना हमने कहा उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ। कुल नदखुलू अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो इस तरह और अलग से पढ़ेंगे तो उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ। हाज़िही इस अलक़रियता बस्ती में, हाज़िही अलक़रियता इस बस्ती में, फ़कुलू बस तुम खाओ, मिन्हा उसमें से, हैसु जहाँ से, शितुम तुम चाहो, रगदन खुल्लम खुल्ला खुला खाओ, वदखुलू और तुम दाखिल हो जाओ, अलबाबा दरवाजे में, सुज्जदन सजदा करते हुए, वक़ूलू और तुम कहो, हित्ततुन बख्श दे या फिर हम बख्शिश मांगते हैं। नगफिर लकुम हित्ततुन का तू बख्श दे, नगफिर लकुम नगफिर हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए या तुम्हें, खतायाकुम तुम्हारी खताएं, व और स जल्द, नजीदु हम ज़्यादा देंगे, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को। आगे आयत नंबर 59 है। क़बद्दलल्लज़ीना पस बदल दिया उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, क़ौलन बात को, गैरा खिलाफ या इसके अलावा, अल्लज़ी वो जो, क़ील कही गई थी, इसके खिलाफ वो जो या उसके सिवा वो जो कही गई थी, लहुम उनके लिए, फ़अंज़लना तो हमने नाजिल किया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया था, रिजज़न अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, रिजज़न का एक अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बिमा इस वजह से, कानू जो थे वो, यफसुकून नाफरमानी करते। तो सिलसिला तर्जमा और तफसीरुल कुरान में आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 21 सूरह बकरा मदनिया और आयत नंबर 60। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा और जब, इस्तस्क़ा पानी मांगा, मूसा मूसा ने, लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, फ़कुलना तो हमने कहा, इज़रिब तू मार, फ़कुलना ज़रिब तू मार, बिअसाक अपनी लाठी या अपना असा, अल हजरा पत्थर पर, फन फजरत तो फूट पड़ निकले या फूट पड़े, मिनहु उससे, इस्नता अशरत 12, आइनन चश्मे, कद तहकीक या बिलाशुबा, आलिमा जान लिया या मालूम कर लिया, कुल्लु उनासिन हर सब लोगों ने, मशरबहुम अपनी पीने की जगह को, या फिर जान लिया सब लोगों ने अपने घाट को, पीने की जगह को, कुलू तुम खाओ, वशरबू और तुम पियो, मिर रिज़्क़िल्लाही अल्लाह के रिज़्क़ से, वला तासऊ और ना तुम फिरो या ना तुम दंगा मचाओ, फिल अर्ज़ी। आगे आयत नंबर 58 और 59 की डिटेल करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदा। और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, बस खाओ इससे जहाँ से तुम चाहो। तो जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, वो बस्ती कौन सी है, ज़्यादा सही उसके बारे में जो कौल है वो यही है कि वो बैतुल मुक़द्दस का शहर था, बैतुल मुक़द्दस की बस्ती थी। सूरह माइदा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या कौम उदख़ुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसता लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, वो मुक़द्दस बस्ती में, मुक़द्दस ज़मीन में, वो जो अल्लाह ने लिख दी है तुम्हारे लिए। तो यहाँ एक और बात ये कि ये बैतुल मुक़द्दस जो है ये यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के अहद नबुव्वत में फ़तह हुआ था।
تو لازم نہیں ہے کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل کو کہی ہو، لیکن چونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو یہ اللہ کا حکم تھا ان کے لیے، یہ کسی بھی پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یا پھر یوشع بن نون علیہ السلام کی زبان سے، لیکن یہاں مطلوب کیا تھا؟ اللہ کے حکم کی اطاعت، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بستی تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھلم کھلا جہاں سے تمہارا دل چاہے اس بستی میں کھاؤ پیو، وہاں رہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن کیا کرنا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے۔ سجدہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بستی پر فتح دی، تو فتح کی شکر گزاری کے طور پر سجدہ کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو کر اس بستی کے دروازے سے داخل ہونا، اور زبان سے کیا کہنا؟ حطہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ بخش دے، یا ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہارے خطاؤں کو بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلد ہم نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اب یہاں محسنین سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو عبادت کر اللہ تعالیٰ کی اس طرح جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں یہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس طرح خالص ہو کر اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو یا جو بھی عبادت ہے اس میں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر یا پھر یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ دونوں باتوں میں سے ایک تو ذہن میں ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں کہ یا تو انسان عبادت کرنے والا اپنے رب کو سامنے دیکھ رہا ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ رب کو نہیں دیکھ پا رہا، یعنی وہ رب اللہ کا تصور نہیں کر پا رہا کہ اللہ جو ہے میرا دھیان پورا اللہ کی طرف ہے، تو پھر کم از کم اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان، اور عبادت اس انداز سے کرنے والے لوگوں کو محسنین کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں کہ وہ عبادت میں احسان کرتے ہیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وہ محسن ہیں، وہ عبادت میں احسان کرتے ہیں، وہ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان کو سنزید المحسنین، بہت جلدی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا، ان کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ صرف یہ نہیں ہوگا نغفر لکم خطایاکم، صرف اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دے گا، زیادہ دے گا، ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ اچھا، احسان کا مختصر جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں معنی کہ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، یعنی ان دونوں صورتوں میں عمل تو خالص اللہ کے لیے ہوگا نا، کہ اگر انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرو گے، عبادت کو احسان کے ساتھ کرو گے، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس دروازے سے سجدن، سجدے کی حالت میں گزرو، شکر ادا کرتے ہوئے، اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتے ہوئے، تو میں نہ صرف تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا بلکہ تمہیں اس سے زیادہ اور بھی دوں گا، اور تمہارے درجات کو بھی بلند کروں گا۔ پھر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ،
تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل ہی دیا، ان سے جو بات گئی تھی بالکل اس کے اپوزٹ بات انہوں نے کہی، اور بجائے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کہتے حتتن، بلکہ انہوں نے کہا حبتن فی شعرت، جس کا مطلب ہے کہ دانہ بالی میں، یعنی اس کا کوئی اس وقت یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا پھر حنت لفظ جس کا مطلب حبتن فی شعرت، حتہ کی بجائے انہوں نے لفظ کو بدل دیا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے یہ لوگ سرینوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر دروازے سے داخل ہوئے، نہ تو انہوں نے وہ عمل کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی نہ انہوں نے عمل اللہ کے حکم کے مطابق کیا، اور نہ انہوں نے اپنے قول کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھا، عمل میں بھی انہوں نے بالکل اللہ کے حکم کے اپوزٹ کیا، اور قول میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل اپوزٹ کیا۔ تو جب ان کا قول اور ان کا فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل مخالف ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزم من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کو فسق نافرمانی کہا گیا، فاسق کہا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل مخالف کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فسق کہا۔ اور یہ رجز کیا تھا، رجزن کیا تھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل اول من کان قبلکم، یہ تعاون جو ہے نا، یہ رجس ایک عذاب ہے جو کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا، بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا، یا پھر ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے تعاون کا عذاب نازل کیا، یہ بیماری کی شکل میں ان پر مسلط ہوا، اور پھر وہ لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ تعالیٰ سے، بس ہم نے کہا اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ تو موسیٰ الحجر، یہ لفظ ہے الحجر، الحجر سے مراد اس پتھر پر، یعنی یہ ایک لام تعریف اس کے ساتھ لگی تو اس کا مطلب یہ خاص ہو گیا، حجر اگر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا، وہ ناکرہ ہوتا کہ یہ کوئی بھی پتھر ہے، لیکن یہاں ال نے اس کو خاص کر دیا، جس پہ ترجمہ جو ہے اس کا وہ یہ آیا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، اپنی لاٹھی مار۔ تو فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 قبیلے تھے ان کے بنی اسرائیل کے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے 12 ہی چشمے نکالے تاکہ ان کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ یہ چشمہ تو میرا ہے اور وہ چشمہ تو میرا نہیں ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ چشمہ ہمارا ہے اور ہم نے یہاں سے پانی پینا ہے، اور آپس میں جھگڑا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے تھے ٹوٹل، تو 12 ہی چشمے جاری کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ کھانے کے لیے کیا تھا؟ من اور سلوا، پینے کے لیے کیا تھا؟ چشموں کا صاف شفاف پانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ اپنی عادت سے مجبور تھے اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ آگے ہم انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں پڑھیں گے۔